अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मक़दम है। आज के इस क्लास में हम लोग खाका मोहम्मद अली के अगले हिस्से को देखेंगे। इससे क़ब्ल हम लोगों ने खाका मोहम्मद अली के बैकग्राउंड को समझा था और फिर आधे हिस्से को पढ़ा था। अब इस क्लास में हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। इससे क़ब्ल हम लोगों ने चैप्टर 1 यानी कि चिड़िया चढ़े की कहानी को पढ़ा और उसको समझा भी। इम्तिहान के हवाले से जो मुमकिन सवालात हैं उनको हम लोगों ने हल भी किया है। उम्मीद आप लोगों ने उसे याद कर लिए होंगे। अब जो है हम लोग खाका मोहम्मद अली को आगे बढ़ाएंगे। जो इससे क़ब्ल की जो क्लास है खाका मोहम्मद अली के हवाले से वो टेलीग्राम पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हम लोगों ने इससे क़ब्ल खाका के हवाले से देखा था कि खाका किसे कहते हैं। उसके बाद मोहम्मद अली का पस मंज़र क्या है, रशीद अहमद सिद्दीकी के हवाले से हम लोगों ने बात की थी और हम लोगों ने खाका के आधे हिस्से को देखा था। मैं ज़रा सरसरी तौर पे समझा दूं कि रशीद अहमद सिद्दीकी मोहम्मद अली के ऊपर में जो खाका लिखते हैं वो फरमाते हैं कि मोहम्मद अली बहुत बड़ी शख्सियत थे। ऐसी शख्सियत कि जिस तरह हम और आपके लिए मौत पैदाइश और मौत दोनों फितरी है, यानी कि इस पे हमारा अख्तियार नहीं होता है, कुदरत की तरफ से है। लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी लिखते हैं कि मोहम्मद अली की विलादत यानी पैदाइश तो कुदरती है, फितरी है, लेकिन इनकी वफ़ात के हवाले से ये इनकी मर्ज़ी शामिल थी। इनकी वफ़ात में वो जो चाहते थे, जिस तरह चाहते थे, वो उसी तरह वफ़ात पाते हैं। यानी कि मोहम्मद अली 2-3 चीज़ें चाहते थे। जैसा कि उनकी ख्वाहिश थी कि वो बैतुल मुक़द्दस में दफ़न हो, वैसा ही हुआ। वो चाहते थे कि वो ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा ज़रूर हुए लेकिन ग़ुलाम हिंदुस्तान में उनकी वफ़ात न हो, यानी हिंदुस्तान को आज़ाद करा के वो इंतकाल करना चाहते थे। बहरहाल आज़ाद तो ना करा सके, लेकिन इंग्लैंड में जाकर के उनकी वफ़ात होती है, यानी कि एक आज़ाद मुल्क में उनकी वफ़ात होती है। तो इसीलिए रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि विलादत तो मादरज़ाद होती है, लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाज़ाद थी। उसके बाद फिर मोहम्मद अली की शख्सियत के हवाले से मुख्तलिफ़ गोशों को पेश करते हैं और हर एक जुमला जो है काफ़ी बारीक है, काफ़ी गहराई से लबरेज़ है। उसको समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने इससे क़ब्ल की क्लास को नहीं देखा तो आप देख लीजिए ताकि आप वाज़ेह हो जाएँ, ठीक है। बस आगे तारीफ़ ही है कि उनकी शख्सियत कैसी थी, उनकी ज़िंदगी में नशे व फ़राज़ थे, बदतौफ़ीक़ लोगों से, बदमज़ाक लोगों से उनका साबक़ा पड़ा और फिर उनके साथ इनका क्या रवैया रहा। मोहम्मद अली के हवाले से कुछ लोग जो है इल्ज़ाम लगाते हैं कि बड़े थे लेकिन कारनामा नहीं है। इन तमाम चीज़ों को वो पेश करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है, कि मोहम्मद अली की ज़हानत और फ़तानत कहाँ मिलेगी। यानी कि मोहम्मद अली जितने ज़हीन थे वो अब मुश्किल है, ऐसे लोग हमारे यहाँ नहीं है। वो एक बहुत चमकदार तलवार की तरह थे। हम लोगों ने इन चीज़ों को देख लिया था कि अगर कोई मोहम्मद अली ऐसे इंसान थे, उनकी शख्सियत का एक गोशा ये भी है कि अगर कोई उनसे नफ़रत भी करता था, हसद भी करता था, मोहम्मद अली जौहर जो है उनसे भी मोहब्बत रखते थे। उनके हवाले से कोई कीना नहीं पालते थे, वो कोई हसद नहीं करते थे उनसे भी वो मोहब्बत से पेश आते थे। ज़ाहिर सी बात है ये एक अज़ीम शख्सियत की अलामत होती है। कहते हैं कि अगर मोहम्मद अली से अगर कोई मदद मांग लेना, कोई काम दे दे, तो उस काम के हवाले से जो भी परेशानियां होंगी, जो भी मुसीबतें आएंगी, वो मोहम्मद अली उठाएंगे और जो भी शोहरत मिलेगी उसका क्रेडिट उस इंसान को मिलेगा। मतलब क्रेडिट से वो पाक इंसान थे, उसको क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं था। वो बस खुलूस के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते थे, ठीक है। तो ये है, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मदद लेने के माना ये थे कि अब सारी ज़िम्मेदारी, सारी फलाकत व हलाकत मोहम्मद अली की, कामयाबी या शोहरत मदद लेने वाले की। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब देखिए, वो आगोश मादर, बाजुए बरादर और राहत अजीज़ा थे। यानी कि मोहम्मद अली जौहर जो है वो जिस तरह आगोश कहते हैं, गोद को कहते हैं, वैसे परछाई, साया, सहारा इन मानों में भी आता है। आगोश के माने गोद के भी हैं। तो जिस तरह से माँ की गोद होती है ना, माँ की आगोश में जो मोहब्बत है, जो राहत है, वो कहीं नहीं है। तो यहाँ वो लिखते हैं रशीद अहमद कि वो आगोश मादर थे। यानी कि जिस तरह से आप
ماں کی گود میں ہوتے ہیں اور جو سکون اور چین سے رہ پاتے ہیں کہیں اور نہیں ہے، وہ محمد علی کے پاس بھی موجود ہے۔ بازوئے برادر، یہ سب علامت ہے کہ اب ایک بھائی کے لیے دوسرا بھائی ایک طاقت کی علامت، ایک سہارے کی علامت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بازوئے برادر، جس طرح سے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بازو ہے، تو یہ اسی طرح تھے کہ ایک مسلمان کے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ سہارے کا کام کرتے تھے۔ راحت عزیزاں، جس طرح سے عزیزوں کے ساتھ رہنے سے ہم لوگوں کو راحت ملتی ہے، تو ان کے پاس بھی جانے سے لوگوں کو راحت ملتی تھی۔ گویا کہ یہ تین باتیں جو کہ بہت اہم ہیں، علامت کے لیے ان کے لیے استعمال کی گئی ہیں کہ وہ آغوش مادر، بازوئے برادر اور راحت عزیزاں تھے۔ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ کس بلا کے بولنے اور لکھنے والے تھے؟ اب مزید ایک گوشہ کہ وہ لکھنے پڑھنے میں کیسے، تو وہ دیکھیے کہ بولتے ہیں کہ کس بلا کے بولنے، یہاں بلا سے مراد وہ بلا نہیں ہے جسے ہم لوگ نیگیٹو معنوں میں لیتے ہیں۔ یہاں بلا جو ہے یہ پازیٹیو معنوں میں ہے اور کسی بھی چیز کا ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جانے کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر مان لیجئے کوئی خوبصورت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بلا کی خوبصورت ہے، ایسا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب خطرناک خوبصورتی کے معنوں میں نہیں ہے وہ، کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ کس بلا کے بولنے اور لکھنے والے تھے، مطلب یہ بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ ہنر رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، لکھنے پہ بھی بولنے پہ بھی۔ بولتے، اب دیکھیے بولنے میں کیا ہنر ہے وہ دیکھیے کہ بولتے تو معلوم ہوتا کہ بلحول کی آواز احرام مصری سے ٹکرا رہی ہے۔ اب دیکھیے بلحول جو ہے یہ قدیم مصر میں، اگر آپ ابھی بھی یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، ٹھیک ہے، تو مصر کے حوالے سے لکھیں گے نا کہ ایجپشین سویلائزیشن، تو وہاں پہ آپ کو عجیب عجیب قسم کی مورتیاں نظر آئیں گی۔ اب اس میں آپ ایک دیکھیں گے، ایک جانور نما ہے مورتی، تو اس کو کہتے تھے بلحول، یعنی کہ خطرناک قسم کا جانور ہے یہ، قدیم مصر میں استعمال کیا جاتا تھا اس کے لیے۔ اور جس طرح سے آج بھیڑیا یا سیار جو وہ منہ اوپر کر کے چلاتا ہے نا، اس طرح سے تو ان کی آواز جو ہے بہت خطرناک ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو مطلب اگر وہ چیخے تو دور تک آواز پہنچتی تھی ایک دم، ٹھیک ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بولتے تو معلوم ہوتا بلحول کی آواز احرام مصری۔ اب احرام مصری، احرام کہتے ہیں پیرامڈس کو، ایجپٹ میں جو مصر، ایجپٹ کو اردو میں مصر کہتے ہیں، تو مصر میں جو احرام ہے، پیرامڈس ہے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد علی کہیں پہ کسی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بولے تو دور تک آواز جاتی تھی، جیسے قدیم زمانے میں بلحول اگر آواز نکالے اور احرام مصری سے جا کر کے ٹکرا کے واپس آئے، تو اس طرح سے محمد علی کی بھی آواز تھی، یعنی کہ زوردار آواز تھی، کڑک آواز تھی۔ بلحول کی آواز احرام مصری سے ٹکرانا یہ علامت کے طور پہ لیا گیا ہے کہ محمد علی کی آواز اس طرح تھی۔ اب لکھنے کے لیے دیکھیے کیا علامت لاتے ہیں کہ لکھتے تو معلوم ہوتا کہ کرک کے کارخانے میں توپیں ڈھل رہی ہیں، یا پھر شاہ جہاں کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ جب وہ لکھنے بیٹھتے تو کرک کے کارخانے میں، یہاں پہ کرک جو ہے ان معنوں میں ہے، یہاں پہ بھی یہ علامت ہے، جرمنی میں کہیں پہ جرمنی لکھا آتا ہے، کہیں پہ قدیم وید لکھا آتا ہے، ویدک ایج، کہ ایک خاندان تھا اور وہ کارخانہ چلاتا تھا توپ بنانے کا، اور اس میں وہ بہت ماہر تھا، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ ماہر، اس جیسا توپ کوئی نہیں بنا پاتا تھا۔ تو اس کے کارخانے میں جب توپ بنایا جاتا تھا تو ایک دم فلوئنسی کے ساتھ، ایک دم صفائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، پرفیکشن کے ساتھ۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب محمد علی بھی لکھتے نا تو ایک دم پرفیکٹ لکھتے، ایک دم صفائی کے ساتھ لکھتے، اس میں کوئی لوچ نہیں ہوتا، کوئی خامی نہیں ہوتی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ لوگ توپ بنایا کرتے تھے، اس طرح محمد علی لکھتے ہیں، گویا کہ تعریف ہو رہی ہے۔ یا پھر شاہ جہاں کے ذہن میں تاج کا نقشہ مرتب ہونا، کہا جاتا ہے نا کہ شاہ جہاں خواب دیکھا اور پھر انجینئر کو بتایا اور وہ انجینئر لکھ لیے، اور وہ نقشہ جو ہے بغیر کسی پریشانی کے یا رکاوٹ کے یا کسی کمی کے وہ نقشہ مرتب ہو جاتا ہے۔ اب تاج جیسا نقشہ جو کہ دوسرے لوگ بہت کوشش کی لیکن نہیں بنا پائے، تو کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کو یا تو غیبی مدد ملی ہوگی یا ایسی کوئی بات ہوگی، لیکن وہ بھی جو بھی ہے وہ نیچرل ہے۔ تو اسی طرح جب یہ محمد علی لکھتے تھے نا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غیب سے اس کو کوئی مدد آ رہی ہے، بس وہ لکھتے چلے جاتے تھے، اور اس طرح سے جب وہ دیکھا جاتا جو لکھ چکے تھے تو معلوم ہوتا کہ نہایت پرفیکشن کے ساتھ وہ لکھے ہیں، اگر کوئی کوشش بھی کرے تو اس طرح نہیں لکھ پائیں گے۔
یہ دو علامت استعمال کیے گئے۔ آواز کے لیے ان کی آواز کیسی تھی تو بلہول کی آواز سے علامت دی گئی ہے، استعارے لیے گئے ہیں، اور لکھنے کے لیے کروب کے کارخانے میں توپوں کا ڈھلنا اور شاہجہاں کے ذہن میں تاج کے نقشہ کا مرتب ہونا، یہ دو علامت اس کے لیے مستعار لیے گئے ہیں۔ امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے سمجھ گئے کہ وہ بولتے کس طرح تھے اور لکھتے کس طرح تھے۔ دونوں میں تعریف ہو رہی کہ بہت غضب کے بولنے والے اور لکھنے والے تھے، بس اس طرح۔ میں نے ان کو اسٹیج پر آتے اور بولتے ہوئے سنا ہے، اور محمد علی کو داد دینے سے پہلے انیس کو داد دی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے سے مراد ہے رشید احمد صدیقی، کیونکہ متکلم وہ ہے، یہ جو پورا خاکہ ہے وہ پیش کر رہا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ صیغہ واحد میں ہے۔ تو میں نے یعنی رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ میں نے محمد علی کو اسٹیج پر آتے ہوئے بھی سنا ہے اور بولتے ہوئے، لیکن وہ کس طرح اسٹیج پہ آتے تھے اور بولتے تھے میں اس سے پہلے انیس کا ایک مصرع ہے، اسے میں بتا دوں۔ انیس کا ایک مرثیہ ہے، مرثیے کا ایک یہ ہے مصرع ہے کہ زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے۔ زیغم کہتے ہیں شیر کو جو کچھار میں رہتا ہے، کچھار کہتے ہیں سمندر یا تالاب کا جو کنارہ ہوتا ہے جہاں پہ گفا نما درخت وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تری جیسا علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ شیر رہتے ہیں نا، تو وہاں سے وہ جب وہ ڈکارتا ہوا نکلتا ہے نا تو جانور ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم ششدر ہو جاتے ہیں، تو ایک وہ ماحول ہوتا ہے، یہ علامت کے لیے استعمال کیا گیا۔ یعنی کہ جب محمد علی آتے تھے اسٹیج پر تو جتنے بھی اسٹیج پہ لوگ ہوں یا اسٹیج کے باہر سامعین ہوں، وہ تمام جو ہے ہمتن گوش ہو جاتے تھے، اس سے یہ علامت دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا بتاتے ہیں کہ اسٹیج پر محمد علی جس طرح جھومتے، بل کھاتے، پہنچتے، جس کڑک، تڑپ، غریو اور غلبے سے بولتے، وہ بہتوں نے دیکھا ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ محمد علی جب آتے تھے نا اسٹیج پر تو چلنے میں بھی ایک کلا ہے، وہ جو جھومتے ہوئے آتے تھے ایک دم، مطلب ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، وہ ایک انداز تھا، ایک بل کھاتے ہوئے۔ اب چلنے کا اب وہ بل کھانا نہیں ہے جو لڑکیاں چلتی ہیں، وہ اس انداز میں نہیں ہے۔ ایک اب جیسے دیکھیں گے بڑے لیڈرز کو آپ دیکھیے آج کے وقت میں، تو سکھایا جاتا نہیں کہ آپ کو چلنا کیسے ہے، تو وہ ادا ان کو بہت پہلے سے آتی تھی۔ اور اس کے بعد اسٹیج پہ آنے کا ایک کڑک، جیسے کہ بلہول کی آواز سے انہوں نے مستعار کیا ہے، تو یہاں پہ استعمال صاف لفظوں میں استعمال کر لیا کہ کڑک کے ساتھ، ان کی آواز میں بہت کڑک ہے، کڑک پن ہے۔ تڑپ کے ساتھ، تڑپ اس لیے کیونکہ دیکھیے کڑک اور تڑپ دونوں کا ساتھ میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف سخت بول رہا ہے نا، کڑک بول رہا ہے، بھاری آواز میں بول رہا ہے، اور اگر وہ تڑپ کے ساتھ نہیں بول رہا تو پھر مزہ نہیں۔ تڑپ یعنی کہ ایک محبت بھی ہو، ایک سنجیدگی بھی ہو۔ اب مان لیجیے آپ بہت سخت بول رہے ہیں اور اس میں محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، آپ کسی چیز کو لے کر کے تڑپ نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کے حوالے سے تڑپیں گے تو آپ کی کڑک آواز میں بھی ایک محبت جھلکے گی، ٹھیک ہے۔ غریو، غریو کہتے ہیں زوردار آواز میں، ٹھیک ہے، اور غلبے سے بولتے تھے، ایک دم ڈومیننس کرتے تھے بولتے وقت وہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتوں نے دیکھا ہوگا، یعنی کہ رشید احمد صدیقی، محمد علی جوہر کے جو ہم عصر ہوں گے ان میں ظاہر سی بات اسٹیج پہ آئیں گے اور بولیں گے تو بہت لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ بولنے میں تلوار اور گرز دونوں سے کام لیتے۔ تلوار ایک ہتھیار ہے اور گرز بھی ایک ہتھیار ہے۔ گرز اس ہتھیار کو کہتے ہیں جس کو ہنومان رکھتے نا، جس کو ہنومان ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، میرے خیال سے دھنوش، بھالا، ایسا کیا تو کہتے بھی ہیں اس کو ہندی میں۔ آپ ہنومان کے ساتھ جو دیکھیں گے ہتھیار اس کو گرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گول نما ہوتا ہے آخر کے حصے میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ اب دونوں کا الگ الگ کام ہے۔ تلوار کیا ہے؟ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تلوار جو ہے اگر ماریں گے تو وہ زخم کٹے گا نہیں، لیکن وہ اس پہ بھاری ضرب پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں سے کام لیتے تھے، یعنی کہ کاٹ دار بھی آواز ہے اور چوٹ پہنچانے والی بھی آواز ہے، دونوں سے وہ کام لیتے تھے۔ وہ ہر حربے کا جواب صرف اپنی تقریر سے دے سکتے تھے محمد علی پر۔ اب کہہ رہے کہ وہ ہر حربے کا، حربہ کہتے ہیں کہ لڑائی، چڑھائی یا پھر الزام لگا دینا، فساد برپا کر دینا۔ تو محمد علی کے حوالے سے جو بھی منصوبہ بناتے تھے، سازش کرتے تھے، تو ان تمام کا وہ جواب دیتے تھے اپنی تقریر سے۔ وہ کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرتے تھے، اگر کوئی ایسا معاملہ تھا تو تقریر کرتے اور تقریر سے جواب بھی دے دیتے تھے۔ محمد علی پر دولت و شہرت کی بارش ہوئی۔ محمد علی نے ان دونوں کو سیلاب کی طرح بہا دیا۔ دونوں نے مفارقت کی، بدنامی اور مفلسی سے بھی سابقہ پڑا، لیکن یہ چیزیں جسم و جان کی تھیں، ان کی روح پاک تھی۔
تھی طاہر، کیا معلوم زندہ رہتے تو کیا ہوتا۔ یہاں پہ ہے مفارقت، مفارقت کے معنی ہوتا ہے جدائی کرنا، علیحدہ ہو جانا۔ تو رشید لکھتے ہیں کہ محمد علی کی زندگی میں بے شمار دولت اور شہرت آئیں، لیکن ان دونوں کو یعنی دولت کو بھی اور شہرت کو بھی محمد علی نے سیلاب کی طرح بہا دیا۔ دولت تو یوں سمجھیے کہ آپ ملک و ملت کی خدمت کے لیے انہوں نے لٹا دیا، لیکن شہرت کس طرح لٹایا؟ شہرت اس طرح سے کہ جب بہت سے لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو ہے اپنے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے، اور جو بھی ہو، مطلب ان کی جو نیت ہے، اگر وہ آزادی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، چاہے لوگ جو بھی سوچے وہ کریں گے۔ جیسے آج ہم لوگ محمد علی کی جو تعریف سنتے ہیں تو ان کے جو ہم عصر رہے ہوں گے جو تھے، وہ ضروری نہیں کہ اسی طرح تعریف کرتے تھے۔ مرنے کے بعد تو لوگ تعریف کرتے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم نے اوپر بھی دیکھا ہے کہ محمد علی نے ان تمام سے بدلہ بھی لیا تھا مر کر کے، یعنی مرنے کے بعد لوگ تعریف کرنے لگے تھے، لیکن جب حیات سے تھے تو بہت زیادہ جو ہے اس پر الزام لگاتے تھے، بہت طرح طرح کے بہتان لگاتے تھے۔ تو یہ وہی کہتے ہیں کہ انہوں نے شہرت اور دولت دونوں کو جو ہے لٹا دیا، کسی کا کوئی خیال نہیں کیا کہ میرے پاس دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، بس اپنے مقصد پہ وہ ڈٹے رہے۔ ٹھیک ہے، دونوں نے مفارقت کی، دونوں سے وہ جدائی کیے، بدنامی اور مفلسی بھی ان سے ان کا پالا پڑا۔ ظاہر سی بات ہے، اب جب آپ بڑے مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو لوگ جو ہے کم ظرف بہت آتے ہیں اس زمانے میں، اور وہ آپ کو اس مقصد تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ڈر کر کے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ محمد علی جو ہے ان لوگوں میں سے نہیں تھے، وہ جو ہے ڈٹ کر کے آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جسم و جان کی تھیں، یعنی کہ بدنامی ہو یا مفلسی ہو، یہ سب جسم و جان کی ہے، روح تک یہ ساری چیزوں کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ وہ جو ہے ان کے اندر جو جنون تھا، جو ان کی جو روح تھی، وہ بہت پاک تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت صاف تھی، وہ چاہتے تھے کہ قوم کی خدمت ہو، اور وہ کیے بھی۔ ٹھیک ہے، وہی روح پاک تھی، طاہر یعنی ایک دم صاف ستھرا، نیک۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا معلوم زندہ رہتے تو کیا ہوتا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے محمد علی، کیونکہ زیادہ وقت وہ جیے نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مزید حیات سے رہتے تو شاید بہت کچھ بدل جاتا جو نہیں بدل سکا۔ بوریہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سریر سلیمانی کو یکساں سمجھنے والے کی موت آخر کیا شہادت دیتی ہے؟ بہت خطرناک جملہ ہے۔ بوریہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک استعارہ ہے، علامت ہے، اور سریر سلیمانی۔ بوریہ ابوذر یہ صحابی ہیں اور کافی دولت مند صحابی تھے، اور انہوں نے کبھی بھی دولت کی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح سریر سلیمانی جو ہے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے، یعنی کہ یہ جب یہ بادشاہ تھے اور دولت کا انہوں نے بھی کبھی فکر نہیں کیا، یہ بھی دولت لٹاتے رہے خدمت کے لیے۔ گویا وہی کہہ رہے ہیں، اوپر میں کہا نا کہ انہوں نے دولت اور شہرت دونوں کو جو ہے پرواہ نہیں کیا اور لٹا دیا۔ تو دونوں کو یکساں سمجھتے تھے، بوریہ ابوذر اور یہ سریر سلیمانی، یعنی کہ ان کے پاس جتنی دولتیں آئیں ان تمام کو یہ لٹا دیے۔ اب اگر ایسے کوئی انسان ہوں تو ان کی موت جو ہے کیا آپ کو گواہی دیتی ہے؟ ان کی موت یہی گواہی دیتی ہے کہ اگر یہ حیات سے رہتے تو مزید بھلائی کا کام ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ رہے نہیں۔ محمد علی کی موت کی خبر سنی تو تھوڑی دیر کے لیے، محمد علی کی موت کی خبر کون سنتے ہیں؟ رشید احمد۔ یہاں پہ سنی سے مراد وہی ہے کہ محمد علی کی موت کی خبر سنی تو تھوڑی دیر کے لیے یقین نہیں آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس عمر وہ انتقال کیے ان کے ہم عصر ہیں، اور اگر وہ سنے تو ظاہر سی بات ہے یقین نہیں آتا۔ ان کو بھی یقین نہیں آیا، رہ کر یہ خیال آتا رہا کہ محمد علی کو آخر موت نے زیر کس طور پر کیا ہوگا، زیر یعنی کہ اپنے قابو میں کس طرح کیا ہوگا، ان کو کس طرح سے مارا ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ روح نکالا جاتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ روح کس طرح نکالا گیا ہوگا فرشتے کے ذریعہ، خود موت پر کیا گزری ہوگی، یعنی کہ جو فرشتہ موت روح نکالتے ہیں، قبض کرتے ہیں، اس پہ کیا گزرا ہوگا محمد علی کو مارتے ہوئے۔ پھر سوچنے لگا کہ اگر قضا و قدر چارہ کار پیش کرتے کہ محمد علی کی بجائے ہندوستان کے کسی مسلمان لیڈر کو حوالے کرو، یہ سوال آتے خدا جانے یہ فیصلہ دل میں کیسے آیا بہت جلد اور بڑی قطعیت کے ساتھ کہ محمد علی کے بدلے میں مسلم ہندوستان کا بڑے سے بڑا لیڈر دیا جا سکتا تھا اور اس کا ماتم نسبتاً کم ہوتا۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ
قضا و قدر چارہ کار پیش کرتے ہیں. قضا و قدر، قضا موت کے معنی میں ہے، قضا و قدر دونوں موت کے معنی میں ہے. چارہ کار یعنی کہ آپشن اگر دیتے، یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی کی موت کی یہ خبر سن لی ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر رشید احمد صدیقی کو موت کے ذریعے یہ آپشن دیا جاتا کہ آپ محمد علی کے بدلے کسی اور مسلمان لیڈر کو پیش کیجئے، تو یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں قطعیت کے ساتھ، ایک دم آتھینٹیسٹی کے ساتھ، شیورٹی کے ساتھ میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مسلمان ہندوستان یا مسلمان دنیا میں جتنے بھی لیڈر ہیں ان میں بڑا سے بڑا لیڈر ان کے نام کیا جا سکتا تھا. 100 کے نام مطلب ایک کے بدلے 100 کیا جا سکتا تھا، اور محمد علی کے مرنے کا جو غم ہے ان کے مرنے کے غم سے مطلب ان کے مرنے کا غم محمد علی کے مرنے کے غم سے کم ہوتا. مطلب کوئی بھی لیڈر دیا جا سکتا تھا اس زمانے میں جو لیڈر تھے. لوگ آزردہ نہ ہوں، یعنی کہ پریشان نہ ہو، خفا نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ انسان کے دل میں عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں، انہی خیالات کو کبھی الہام قرار دیا جاتا اور کبھی یہ محمول ہوتے ہیں. یعنی کہ الہام وہ باتیں جو غیب سے ہمارے ذہن میں آئیں، خاص طور سے خدا کی طرف سے آتی ہیں جو باتیں، یا اس طرح کی باتوں کو الہام کہتے ہیں، وحی کہتے ہیں. اور محمل کہتے ہیں جو باتیں بیکار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو اب جو رشید احمد نے کہا کہ اگر موت مجھے آپشن دیتی تو میں کسی بھی بڑے سے بڑے مسلمان لیڈر کو ان کے حوالے کر دیتا اور ان کے مرنے کا غم بھی مجھے نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے رشید احمد صدیقی کے وقت میں اس زمانے میں جو مسلمان لیڈر ہوں گے اور اس خاکے کو پڑھیں گے تو اس کو تو بہت برا لگے گا کہ رشید ایسے کیسے کہہ سکتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ آزردہ نہ ہو، یعنی کہ وہ لوگ جو حیات سے ہیں اور مسلمان لیڈر ہیں وہ لوگ مجھ سے خفا مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اوپر میں جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، کوئی اپنا مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو لوگ جو ہے پریشان ہوتا ہے، تو عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بچا رہے رشید احمد صدیقی. حقیقت تو انہوں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. اب دیکھیے، اب کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اسے الہام کہہ سکتے، کبھی محمل، یعنی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو برا لگے تو یہ سوچ کے ختم کر دے کہ یہ سب باتیں رشید احمد چونکہ وہ غم میں ہے اس لیے بیکار بک رہا ہے. لیکن ان کے عجیب تر ہونے کے معنی ہمیشہ محمل ہونے کے تو نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان بہت عجیب عجیب بات کر رہا ہے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے ہمیشہ کہ وہ بیکار بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی انسان جو ہے معنی و مطلب والی بات کرتا ہے لیکن لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، بات کے لوگ پھر آہستہ آہستہ سمجھتے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان جو اٹھ پٹانگ یا بیکار بات کرتا ہے تو وہ ہمیشہ بیکار نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت تہداری والی بات ہوتی ہے، بس اتنا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. محمد علی میں کمزوریاں بھی تھیں لیکن ان کی کمزوریاں ایک اچھے شعر کی کمزوریاں تھیں جن سے شعر کے لطف و بے ساختگی میں کوئی فرق نہیں آتا. اب آگے مزید کہہ رہے ہیں محمد علی یا رشید احمد کہ محمد علی میں کچھ کمزوریاں تھیں، یعنی کہ شروع سے لے کے اب تک صرف تعریف ہو رہی ہے محمد علی کے حوالے سے کہ ایسی ایسی ان کی شخصیت تھی. اب کہہ رہے ہیں کہ محمد علی کی شخصیت میں ایک کمزوری تھی، لیکن وہ کمزوری کیا تھی کہ وہ ایک اچھا شعر لکھتے تھے. اب بتائیے، اب تک تو تعریف ہو ہی رہی تھی تعریف کہہ کے، اب تعریف ہو رہی ہے کمزوری کہہ کے. گویا کہ یہ بھی ایک تعریف ہی ہے. اچھا شعر کہنا کسی بھی دنیا میں وہ کمزوری یا خرابی نہیں ہے. اچھا شعر کہنا ظاہر سی بات ہے فن کا کام ہے، ہنر کا کام ہے، اور یہ تعریف کا مقام ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ محمد علی ایک اچھا شاعر بھی تھے. آپ لوگوں نے امید ہے اس شعر کو سنا ہوگا کہ مرگ یزید اصل میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ شعر اکثر منسوب کر دیا جاتا ہے علامہ اقبال سے، لیکن یہ شعر جو ہے محمد علی جوہر کا ہے. بہت عمدہ شعر ہے، مدرسے میں اسلامی دنیا میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے اور بہت عمدہ یہ اشعار لکھتے بھی تھے. آپ گوگل پہ سرچ کریں گے محمد علی جوہر شاعری تو آپ بہت عمدہ شعر پائیں گے. اب سوچیے کتنا عمدہ شعر ہے، اب تک ایسا شعر کسی نے نہیں کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ جس دن کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا تھا لیکن اصل میں مرا کون تھا؟ وہ یزید، کیونکہ وہاں سے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زندہ ہو گئے، یزید مر گیا. تو وہی کہہ رہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو گویا کہ یہ اچھے شاعر بھی تھے، اس کی بات ہو رہی ہے.
ملک و ملت کی جنگ اب بھی جاری ہے لیکن نعرہ جنگ خاموش ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ملک و ملت کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے بھلائی کے کام، جد و جہد کا کام جو ہے جاری ہے، لیکن نعرہ جنگ یعنی کہ یہاں پہ نعرہ جنگ سے مراد تو محمد علی ہے۔ اور محمد علی چونکہ اب تک جو تعریف ہوئی ہے وہ کس چیز کی علامت تھے؟ خلوص۔ ان کی جو نیت تھی وہ بہت زیادہ پاک تھی، ایک دم صاف تھی، اور ایسی نیت جو ہے اب نہیں ہے۔ لوگ آج بھی بھلائی کے کام میں ہیں، آج بھی جد و جہد کر رہے ہیں ہر چیز کے حوالے سے، لیکن وہ نیت نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پر وہ بک جاتے ہیں، ضرورت پڑنے پر انہیں خرید لیا جاتا ہے، یا ٹوٹ جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، لیکن محمد علی کی طرح ڈٹے ہوئے نہیں رہتے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ وہ کام تو آج بھی جاری ہے، لیکن محمد علی والی بات نہیں ہے، وہ نیت نہیں ہے، وہ خلوص نہیں ہے۔ فتح و شکست تو اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ فتح و شکست ہوتی رہے، لیکن جنگ آزما کہاں ہے؟ جنگ آزما کہتے ہیں اس انسان کو جو جنگ لڑ چکا ہو، جو ویریئر ہو، ٹھیک ہے؟ جنگ لڑ چکا ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے جنگ لڑ کے آیا ہے تو وہ بہادر ہے۔ کوئی اگر جنگ میں گیا اور بھاگ گیا تو پھر وہ مزیدار بات نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ محمد علی نہیں ہے نا جو جنگ لڑ چکا ہو، جنگ لڑنے والے تو آئے اور ہار کے بھاگ بھی جاتے ہیں۔ شہادت کس کو نصیب ہوگی؟ ایسا حسین کہاں جس کی خود یزید کو تلاش ہو۔ آئیے اب کہہ رہے ہیں کہ شہادت کس کو نصیب ہوگی، یعنی کہ لوگ تو کوشش کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، لیکن جہاں کچھ پریشانی آئی، مصیبت آئی، وہ ہٹ جاتے ہیں پیچھے۔ ایسا کوئی نہیں مل رہا ہے جو شہادت کا جذبہ لے کر کے، یعنی کہ ڈٹے رہنے کا جذبہ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا حسین کہاں جس کی خود یزید کو تلاش ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ یہ بھی علامت کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سچائی، حقیقت، بھلائی کی علامت ہے، یزید جو ہے برائی کی علامت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا حسین، یعنی کہ اب جو ہے محمد علی جیسا کوئی انسان نہیں ہے جو مصیبتوں کی تلاش کرتا ہو۔ محمد علی مصیبتوں سے، برائیوں سے، مفلسی سے، بدنامی سے کبھی نہیں بھاگتے تھے، ڈرتے تھے۔ وہ جو ہے اگر وہ آئے تو ان کا وہ سامنا کرتے تھے۔ آئیے جہاں کل فاتح بیت المقدس نے سر جھکایا تھا، یہاں کل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ کل ہونا چاہیے تھا۔ آئیے جہاں کل فاتح بیت المقدس نے سر جھکایا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ رشید احمد کب لکھ رہے ہیں؟ جب محمد علی کی موت کی خبر ان تک پہنچی، اور اس کے بعد یہ خاکہ وہ لکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ موت کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے مراد ایسا نہیں کہ گزرا ہوا کل، یعنی کہ 2-4 دن بعد، کیونکہ موت کے 1 دن بعد ان کو خبر ملتی ہے، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کل سے مراد ہے جو کچھ دن گزرے ہوں گے موت سے لے کے اب تک، وہی۔ تو فاتح بیت المقدس یعنی چونکہ ان کو بیت المقدس میں دفنایا گیا تھا نا، اس لیے کہہ رہا ہے کہ سر جھکایا تھا، یعنی کہ ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ وہاں آج محمد علی کی معراج منائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ کہہ کر کے وہ خاکہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم لوگوں نے محمد علی کے حوالے سے رشید احمد صدیقی نے جو خاکہ لکھا ہے، خاکہ محمد علی کے نام سے، اس کی وضاحت دیکھ لی ہے، اور امید کرتا ہوں میں آپ تمام اسٹوڈنٹ سے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کہیں پہ سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوئی ہو تو آپ کمنٹ کیجئے یا گروپ میں مجھے بتائیے، ذاتی طور پہ بتا سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اور محمد علی کے حوالے سے جو ممکنہ سوالات ہیں ان کو ہم لوگ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ چلیے اب